अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को सबको सलाम, मेरा सलाम। ये मैंने शुरू किया ये यानी हर इंसान को नेकी की तरफ कदम उठाना चाहिए, सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और सबको चाहिए कि कुरान पाक को स्टार्ट करें तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ समझ के पढ़ें। वैसे हम अरबिक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अरबिक पढ़ने से हमको ये नहीं पता चलता कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, क्या अल्लाह मैसेज दे रहा है हमको। तो कुरान पाक को ज़रूर खोलें, चाहे एक लाइन ही पढ़ें, लेकिन प्लीज़ पढ़ा करें कुरान पाक को और समझ के। एक लाइन भी पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें उसको प्लीज़। और मैं आज सूरह यासीन से शुरू करने लगी हूँ यह वीडियो। वैसे तो मैंने सूरह कहफ भी पढ़ी, आज जुम्मे का दिन है और सूरह कहफ भी पढ़नी चाहिए एवरी फ्राइडे को, जब टाइम मिले पढ़नी चाहिए, लेकिन फ्राइडे को उसकी फजीलत है। और लेकिन समझ के, ये नहीं कि खाली पढ़ लिए, समझो उसको, उसका ट्रांसलेशन देखो, अल्लाह क्या मैसेज दे रहा है। और हमारी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ में। अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं किया कि सिर्फ बैठें, खाएं, पिएं, बच्चों को पालें, नहीं, वो भी एक स्ट्रगल है। लेकिन एक स्ट्रगल है जो ज़िंदगी में हमें करनी है, कोशिश अच्छा काम करने की, कुछ करने के, किसी और लोगों की खिदमत करने के लिए। तो बिल्कुल जो आप अपनी फैमिली की खिदमत करते हैं वो भी खिदमत है, लेकिन एक उससे ये तो आपके दिमाग पर है ना कि आप कितनी बड़ी खिदमत करना चाहते हैं। जितना बड़ा आप फैसला लेंगे, जिसकी जिस तरह तौफीक है, वो जिस तरह जिसकी किसी की हिम्मत है, उसके हिसाब से ही वो उसको हिम्मत हो। लेकिन अंदर से भी इंसान को ना, अपने अंदर से भी एक हिम्मत पकड़नी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, तो अल्लाह ज़रूर मदद फरमाता है दिल से। और कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी अगर अल्लाह आपको और तौफीक देगा, अगर आप करेंगे तो अपने से बाहर निकल के सोचें, अपने से बाहर लोगों का ख्याल करना सोचें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो उनकी खिदमत भी करें, लोगों की भी, जिस तरह भी हो सकती है, चाहे पैसों से, चाहे जिस तरह भी। तो किसी को रास्ते में चलते उसको गिरने से बचाना, जैसे, या वो कोई हार्डली वॉक कर रहा है और आपके पास गाड़ी है, कुछ भी है, तो ये नहीं कि बस राह चलते किसी को भी दे दो रास्ता, नहीं। रास्ता देना बहुत सवाब का काम है, लेकिन आप दूसरी तरह भी रास्ता दे सकते हैं, गाड़ी को रोक के उसको गुजरने दें वहाँ से। और फिर या पीछे अगर आपके बहुत क्लोज गाड़ी है फिर तो आप नहीं रोक सकते। तो लेकिन ये है कि अगर आपकी गाड़ी पीछे दूर है काफ़ी, तो आप रास्ता ज़रूर दें किसी को। दूसरा, कोई मुश्किल से चल रहा है तो उससे पूछ लें कि आप भी ठीक हो, या आपको कोई लिफ्ट चाहिए या कुछ इस तरह। मतलब हर किसी से नहीं, क्योंकि कोई लोग डेंजरस भी होते हैं, ख़तरनाक भी होते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान में, इंडिया में और ऐसे मुल्कों में। सोच समझ के ही पता भी चल जाता है कई दफ़ा देख के कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। बाकी वाकई हर किसी को नहीं देना चाहिए दूसरा, मतलब लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, हाँ, लेकिन गुज़रने देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। वो गाड़ी पर है तो आप उसको रास्ता दे दें, आगे से गुज़रने वाला कोई है तो। बाकी जिस तरह ज़िंदगी में आप और किसी की खिदमत कर सकते हैं, पैसे वाइज से, कोई गरीब है उसकी खिदमत कर दें, उसकी हेल्प कर दें। लेकिन कईयों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो अल्लाह ने उनको नवाजा होता है। गलत तरीके से नहीं मैं कह रही, गलत तरीके से लोग जो तो कर रहे हैं काम, उनके तो दिल उतने ही छोटे हैं। लेकिन जो मेहनत करके कमा रहे हैं और कुछ बने हुए हैं ज़िंदगी में, कुछ अल्लाह ताला उनको नवाजा हुआ है, तो वो ज़रूर किसी की खिदमत करें। पर ऐसे नहीं करें कि थोड़ा सा दिया और कुछ बस फिर पूछा नहीं, नहीं, बल्कि किसी गरीब को कोई दुकान, कोई उसके रोज़गार के लिए कुछ खुलवा दे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर आज हर कोई अमीर बंदा अपने से गरीब की खिदमत करता हो, उसका ख्याल रखने वाला हो, तो कोई गरीब गरीब ना रहे, किसी को किसी से मांगना ना पड़े। काश कि ये अल्लाह करे कि ये दुनिया समझ जाए, लोग समझ जाए
اور سب ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے درد میں مشکل میں کام آئیں، ایک دوسرے کا احساس کر سکیں۔ چلو یہ تو ہو گیا، میں سورہ یاسین تھوڑی سی شروع کروں گی اور آپ کو ترجمے کے ساتھ بتاؤں گی۔ آپ بھی ایسے ہی شروع کریں اور ترجمے کے ساتھ پلیز ہر چیز کو سمجھ کے سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، اور پھر اس کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں اپنے اچھے پن سے۔ یہ نہیں کہ سخت رویے سے، بچوں کو بھی پیار سے سمجھائیں، پاس بٹھائیں، آرام سے ان کو خود پڑھیں، ساتھ میں بٹھا کے ان کو بھی سنائیں، اسی طرح ان کو بھی عادت پڑے۔ ان سے بھی کہیں کہ آپ ایک لائن پڑھو بیٹا، پیار سے، لیکن سختی سے نہیں، سختی سے کوئی بات نہیں مانتا، اور سختی سے بچے کے دل میں پھر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آرام سے بٹھائیں، کوئی طریقہ نکالیں کہ وہ جس طرح وہ سمجھ سکے جس سے، اور بٹھا کے خود پڑھیں، اس کو پڑھائیں، ساتھ اس کو ٹرانسلیشن بتائیں۔ اور اگر کئی لوگ نہیں پڑھ سکتے خود، یا ان کو نہیں انہوں نے سیکھا ہوتا بچپن سے، تو آپ یوٹیوب پہ لگا لیں۔ آج کل تو فون ہے، ہر چیز ہے، آپ بہت سہولت ہے، فون پر لگا لیں آپ اس میں، لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ لگائیں، پھر آپ خود دیکھیں اس کو، بچوں کو بھی دکھائیں ساتھ بٹھا کے، سب بچوں کو، کسی کا ایک ہے تو تب بھی، تب کسی کے دو ہیں تب بھی، صاحب جتنے بھی ہیں آپ ساتھ بٹھائیں ایک ٹائم نکال کے شام کو، اور ان کو خود بھی دیکھیں اور ان بچوں کو بھی سنائیں۔ تو اس طرح بھی بہت ہیلپ ہوتی ہے، تو بہت مدد ہوتی ہے، خود کو بھی آپ کو نالج ملتا ہے، بچوں کو بھی نالج ملتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں بھی بچے پڑھنے جاتے ہیں تو سب ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھاتے، بہت ہی کم ہیں جو مولوی جو مسجدوں میں بھی جو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ تو آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں یہ، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس شاید قرآن پاک ہوگا، سب کے پاس، تو جو نہیں اگر جو خود پڑھ سکتے ہیں وہ تو ہم ضرور پڑھ کے خود پڑھیں، اور ساتھ ٹرانسلیشن والا قرآن پاک رکھیں اور ساتھ میں ٹرانسلیشن پڑھیں، چاہے ایک ہی لائن کیوں نہ ہو، اور پھر ان کو سمجھائیں اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو آپ یوٹیوب پہ لگا لیں، یوٹیوب پہ قرآن پاک بھی آج کل سکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ ایک سورت نکالیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، پھر وہ خود بھی سنیں، بچوں کو سنائیں، اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، جیسے قرآن پاک کی اینڈ سے صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، تو اس کی وہ چھوٹی سی چھوٹی صورت نکال کے پہلے اس کی ٹرانسلیشن نکالیں، اور وہ سنیں بھی اور سنائیں بھی بچوں کو۔ پھر اس کے بعد ان کو نہیں سمجھ لگ رہی تو ان کو سمجھانے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، یا بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ کو کیا سمجھ لگی، آپ مجھے سمجھائیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو اگر انگلش میں وہ بچے سمجھتے ہیں تو انگلش کے ساتھ ٹرانسلیشن نکال لیں۔ پھر اس طرح کوئی لمبی صورت ہے تو اس کا تھوڑے آپ لگا لیں، لیکن تھوڑی سی سن لیں نا، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی سن لیں۔ پھر آپ بچوں سے پوچھیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگی، جان بوجھ کے آپ مجھے سمجھائیں، آپ کو کچھ سمجھ لگی ہے، تو اس طرح بچے اور سیکھتے ہیں پھر، اور آپ کو بھی سمجھ لگتی ہے، آپ بھی پھر ان کو بتائیں۔ پھر اس کے بعد میں باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو ہمت و طاقت عطا فرمائے ایسے کام کرنے کی، اور دنیا میں اچھائی پھیلائیں، اچھے کام کریں۔ تو میں یہ شروع کرتی ہوں تھوڑا سا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ اب اس کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مطلب کہ اللہ کے نام سے ہی سب چیزیں شروع کرنی چاہیے، جو کام آپ کر رہے ہیں اچھے تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ پھر یاسین والقرآن الحکیم، یعنی کہ حکمت والا، وہ جو قسم ہے یعنی کہ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔
ہو بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر برباد ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ طرف سے بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے آپ کو بھیجا اس لیے قوم پر کہ آپ ان کو ڈر سناؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنو، اللہ تعالیٰ کی مانو، اللہ ایک ہے اور سب اس کو مانو دل سے۔ پھر اس کے بعد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق ڈال دیے گئے۔ کیوں ڈال دیے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے، وہ ظلم پر ظلم کرتے جا رہے تھے۔ جب انسان بہت ظلم کرتا ہے نا تو وہ نہیں سمجھتا اور نہیں سوچتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ سیدھا راستے پر نہیں آنا چاہتا یا وہ نہیں آتا، تو پھر ان کے گردنوں میں ظاہر ہے اگر انسان اتنا ظلم کرے گا تو پھر وہ باز نہیں آئے گا ان چیزوں سے۔ تو پھر تب جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، یعنی کہ وہ سنیں گے ہی نہیں اچھی صحیح بات، اور وہ غلط ہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ہر کسی کا آخرت میں حساب ہونا ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، جو کوئی غلط کر رہا ہے، جو کوئی صحیح کر رہا ہے، کوئی صحیح کرے گا۔ ہر بندے کی دو سوچ اللہ تعالیٰ دی ہوتی ہے، دو راستے دکھائے ہوتے ہیں کہ آپ سیدھا چنو یا برا چنو، لیکن آخر انسان کو احساس کرنا چاہیے کسی وقت کو کسی جگہ پر آ کے کہ میں بہت اب ظلم کر چکا ہوں یا کچھ جو ظالم ہے، تو اب میں چھوڑ دوں، اللہ کے راستے پہ چلا جاؤں، چھوڑ دوں یہ غلط چیزیں۔ لیکن کچھ لوگ نہیں سنتے، نہیں باز آتے، اور وہ اپنی مغروری میں، تکبر میں، ان کو پاس پیسہ آ جاتا ہے، جس طرح بھی آتا ہے وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور ظلم پر ظلم کرتے جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی کی غریبوں کی خدمت نہیں کرتے، کسی کا احساس نہیں کرتے سوائے ظلم کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر ایسے پردے ڈال دیتا ہے، ایسے وہ گردنوں میں توق ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسوں کا ختم کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جن کی موت و ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظالموں کو آگے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ظالموں کو پھر ختم کر دینا چاہیے یا ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ہاں لیکن نارمل جو بندے ہیں جس طرح دنیا میں اگر جو ظلم کر رہے ہیں، آپ ظلم دیکھ کے کھڑے ہوئے ہو، سارے جو دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھنے والے وہ بھی پھر ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہاں اگر ان کے پاس سارے مل کے اگر ظالموں کو روکیں تو اگر وہ نہیں رک رہے تو پھر ان کو ختم کر دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، جو حکمران ہے یا جہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پاکستان ہو گیا اور کتنی کنٹریز ہیں، انڈیا میں بھی بہت ظلم ہوا ہے کشمیر پر، آج ظلم ہو رہا ہے وہاں فلسطین پر، پیلسٹائن میں۔ تو کیوں نہیں لوگ دنیا اگر آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں، سارے دنیا کے مسلمان حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، لیکن وہ خود ہی ظالم ہیں تو اکٹھے کہاں سے ہونا ہے انہوں نے؟ تو اسی لیے تو آج مسلمان سب سے نیچے گرے ہوئے ہیں، کیوں کہ ان کے اندر ایمان نہیں رہا۔ جو اوپر سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خود بے ایمان ہیں، ظالم ہیں، درندے ہیں، شیطان ہیں، کیونکہ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور چپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا تھا کربلا کے ٹائم پر بھی یہی ہوا تھا نا، سب لوگ خاموش تھے، جو ارد گرد سارے وہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے یا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کاش کہ انسان سمجھ پکڑے، عقل پکڑے، اور کچھ ساتھ سب اگر آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کا خیال کریں اور یہ فرقوں سے نکل جائیں۔ فرقے کچھ بھی نہیں ہے، سب خود ہم نے انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو منع کیا ہے فرقے بنانے سے، اللہ نے تو ہر بری چیز سے منع کیا ہے، جو تفرقہ ڈالے، جو آپ کو لڑائی پر مجبور کرے، جو ایک دوسرے سے پیچھے ہونے کو کہے، تو ایسی چیزیں بالکل غلط ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، سب نفرتیں مٹانی چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کوئی فلان ہے کیا ہے، سب انسان ہے، سب سے پہلے سب انسان ہے، کوئی کیا ہے کس فرقے کا ہے، سب چھوڑ دیں، سب بھلا دیں، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، سب ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئے۔
آج میرا گلا بھی خراب ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا پلیز، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی اسٹریٹ میں کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، ان کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ان سے پوچھیں، ان کی خدمت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پیسے نہیں تو آپ پیسوں سے خدمت کریں گے۔ اور بھی اتنے طریقے ہوتے ہیں، کسی کا درد بانٹ لینا، کسی کے ساتھ کسی کا ساتھ دینا، کسی کا خیال رکھنا، کسی سے خالی پوچھ ہی لینا کہ آپ ٹھیک ہو یا نہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ہمت، اتنی توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے کہ آپ کسی کی مشکل وقت میں دوسرا بھی کام آ سکتے ہیں، تو ضرور کریں پلیز، اور یہ ہر کسی کا خیال رکھیں۔ یہی انسانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ خالی نماز پڑھ لینے سے یا اللہ کو یاد کرنے سے وہ عبادت ہے بالکل، لیکن وہ پوری عبادت نہیں ہے۔ آپ کامیاب نہیں ہونے والے اس طرح جب تک آپ کسی اور کا، دوسروں کا خیال نہیں کریں گے، کیونکہ انسانیت کا بھی درس اللہ نے دیا ہے کہ خیال رکھو دوسروں کا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ نیبرز کا آپ پر بہت بڑا حق ہے، اور ان سے بھی پوچھیں، نیبرز جو آپ کے رہتے ہیں، ساتھ گھروں میں رہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ تو چلو ضروری نہیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہوں، دور دور بھی رہتے ہیں، ان کا بھی خیال کریں ضرور، لیکن اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں کہ کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، تو جس طرح سے ہو سکے ان کی مدد کریں، خدمت کریں، ان کا ساتھ دیں، تھوڑا بہت ان کے غم میں کام مطلب ان کا غم کم کر سکیں۔ بس یہی انسانیت ہے، اور یہ دونوں کام انسان کے کرنے والے ہیں۔ عبادت بھی اللہ نے کہا دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، تو وہی کامیاب ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی، اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔